आओ शायरी सीखो शेर गोई के उसूल इंतहाई आसान अंदाज में। पहला सबक, शेर के अनासिर। किसी इबारत को शेर कहलाने के लिए 3 अनासिर पर मुश्तमिल होना चाहिए, वरना वो इबारत एक उम्दा नस्र तो कहला सकती है लेकिन शेर नहीं कहला सकती। वो 3 अनासिर मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1 कलाम, नंबर 2 वजन, नंबर 3 काफिया। इनकी वजाहत आगे पेश की जा रही है। नंबर 1 कलाम। कलाम से मुराद यह है कि इबारत बामानी हो, उसमें मुहमिल अल्फाज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि आओ पानी वानी पियो, तो इस इबारत में पानी एक बामानी लफ्ज है। यह किसी इबारत में हो या अकेला, सुनने वाला फौरन इसका तखय्युल और मानी हासिल कर लेगा, जबकि लफ्ज वानी खा किसी इबारत में हो या अकेला, सुनने वाले तक किसी किस्म का मफहूम या तखय्युल नहीं पहुंचाता। लिहाजा एक उम्दा शेर में कलाम की मौजूदगी से मुराद यही है कि उसमें वाज़े इबलाग पाया जाता हो। नंबर 2 वजन। शेर में वजन से मुराद हुरूफ पर हरकत और सुकून की यकसानियत है। अगर पहले मिसरे का पहला लफ्ज खुदा है तो दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज भी इसी लफ्ज के बराबर होना चाहिए। मसलन जरा सा मुस्कुराना चाहता हूं मगर कोई बहाना चाहता हूं। इस शेर के तमाम अल्फाज हम वजन हैं, क्योंकि ये हरकत और सुकून के उसूल की पैरवी करते और अपनी तरतीब को बरकरार रखते हैं। हरकत से मुराद ऐसे आराब हैं जो किसी हर्फ की मुकम्मल मौजूदगी का इजहार करते और उन्हें कदरे ज्यादा वाज़े और बुलंद लहजे में अदा करते हों। मसलन नंबर 1 जबर, नंबर 2 जेर, नंबर 3 पेश। जबकि सुकून से मुराद ऐसे आराब हैं जो किसी हर्फ की निस्फ मौजूदगी का इजहार करते और उन्हें कदरे कम वाज़े और धीमे लहजे में अदा करते हों। मसलन सुकून जज्म। जज्म सुकून की इंतहाई हालत है जिसमें हर्फ को तकरीबन नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसा कि लफ्ज गोश्त, पोस्त और काश्त। इन तीनों अल्फाज को अदा करते वक्त आखिरी हर्फ ते को तकरीबन नजरअंदाज कर दिया गया है और गुमान होता है कि इनको गोश, पोस और काश पढ़ा गया है। मिसाल जरा सा मुस्कुराना चाहता हूं मगर कोई बहाना चाहता हूं। इस शेर के दोनों मिसरों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिनको शायरी की जुबान में अरकान कहते हैं। हर रुकन के हुरूफ को गौर से देखिए तो मालूम होगा कि पहले मिसरे में जिन हुरूफ पर हरकत है उनके नीचे यानी दूसरे मिसरे में आने वाले हुरूफ पर भी हरकत है, और जिन पर सुकून है उनके नीचे वाले हुरूफ पर भी सुकून है। इस अमल को अमले तकतीब ही कहते हैं। नंबर 3 काफिया। शेर में काफिया से मुराद हुरूफ की वो मुतवाजन और हम शक्ल हालत है जो तमाम अशार को आपस में मुंसलिक करती है। मसलन झैल के अशार को मुलाहिजा कीजिए। जरा सा मुस्कुराना चाहता हूं मगर कोई बहाना चाहता हूं, भुलाकर गम के बोसीदा तराने खुशी के गीत गाना चाहता हूं। इनमें मुस्कुराना, बहाना और गाना काफिया कहलाएंगे। दूसरा सबक अमले तख्ती। अमले तख्ती के हवाले से पहले बताया जा चुका है कि इसमें मिसरों को अरकान में तकसीम किया जाता है जो हुरूफ की हरकत और सुकून को समझने में मदद देते हैं। ये अरकान दर हकीकत किसी बहर की हुदूद को जाहिर करते हैं जो शेर को मुतवाजन रखते हैं। मसलन एक बहर जिसका नाम मुतकारिब है के अरकान यूं हैं: फाउलुन 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 फाउलुन। जितने अरकान पहले मिसरे में होंगे उतने ही दूसरे मिसरे में भी होंगे, जैसा कि इस बहर में 4 पहले मिसरे में और 4 ही दूसरे मिसरे में हैं।
عمل تقطیع میں حروف کو حرکت اور سکون کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے تمام الفاظ حرکت والے حروف سے شروع ہوتے ہیں اور سکون والے حروف پر ختم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ دعا کو لیجئے، اس کے پہلے دونوں حروف دال اور عین پر حرکت ہے اور تیسرے حرف الف پر سکون ہے۔ یہ لفظ بحر متقارب کے رکن فاعولن کے پہلے حصے فاؤ کے وزن پر پورا اترتا ہے، لیکن لفظ محبت بحر متقارب کے پورے رکن فاعولن کے وزن پر ہوگا، کیونکہ یہ 5 حرفی ہے۔ مثال دیکھیے، فاؤ محب اور لن بت۔ شاعری میں اگرچہ حروف کی تعداد کو یکساں رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن بعض لوگ حروف کی تعداد کو برقرار رکھنے کی کوشش میں حرکت اور سکون کے لازمی اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے شعر کا وزن قائم نہیں رہتا۔ تیسرا سبق، حرکت اور سکون۔ شعر میں حروف پر حرکت اور سکون کا خیال رکھنا لازمی اصول ہے، لیکن بعض حروف ایسے بھی ہیں جو حرکت اور سکون کی شرط سے ماورا ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ خوش کو دیکھیے، اس کی ادائیگی محض خوش پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی واو لکھنے میں تو آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آیا۔ چند حروف درج ذیل ہیں جو لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن ان کے وجود سے وزن کی یکسانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا نمبر 1 الف، نمبر 2 نون غنہ، نمبر 3 یہ۔ تقطیع کے وقت ان حروف کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تاکہ وزن کی یکسانیت قائم رہے۔ چوتھا سبق، مشق سخن۔ حروف کی حرکت اور سکون کو سمجھنے کے بعد آپ کوئی آسان سی بحر منتخب کر سکتے ہیں اور اس کے ارکان پر پورا اترنے والے الفاظ کو بار بار لکھنے اور پڑھنے سے مشق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بحر متقارب کو منتخب کیا ہے، جس کے ارکان حسب ذیل ہیں: فاعولن، 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 فاعولن۔ بحر متقارب کا ہر رکن 5 حرفی ہے، یعنی ہر 5 حرفی لفظ متقارب کے ایک رکن کے وزن کے برابر ہے، جیسا کہ لفظ محبت۔ محبت کا بے تشدید کی وجہ سے دوہرا کر پڑھا جاتا ہے، جو 2 حروف کے برابر ہے۔ اس طرح میم، ہے، بے اور تے کل 5 حروف قرار پائیں گے، جو فاعولن کے فے، عین، واو، لام اور نون کے برابر ہیں۔ لیکن بعض 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ کو جوڑ کر بھی رکن فاعولن کے برابر لایا جا سکتا ہے۔ مثلا خدا ہے، سنا ہے، کہا ہے، نیا ہے، ادا ہے، بھلا ہے۔ جواں تھا، کہاں تھا، یہاں تھا، وہاں تھا۔ نہیں ہے، نہیں تھا، یہیں تھا، کہیں تھا، وہیں تھا۔ سنو جی، کہو جی، جیو جی، مرو جی، ہٹو جی۔ سنو گے، کہو گے، کرو گے، مرو گے، بھرو گے۔ اسی طرح بعض القاب اور نام بھی رکن فاعولن کے برابر لائے جا سکتے ہیں۔ مثلا جمیلہ، شکیلہ، انیلہ، کفیلہ، نبیلہ، نگینہ، سمینہ، انیسہ، وجیہہ۔ محمد، مبشر، مدثر، سلامت، شرافت، بہادر، دلاور، مصدق۔ سعیدی، جمیلی، دمشقی، عراقی، لاہوری، قصوری، کتابی۔ کراچی، پشاور، ثوابی، گوادر، جلندر۔ سمندر، بھیانک، اچانک، وغیرہ وغیرہ۔ 5واں سبق، 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ۔ اردو اور فارسی شاعری میں عموماً ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں 2 حرفی اور 6 حرفی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تقسیم بحروں اور ان کے ارکان کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتی ہے، لیکن عام طور پر نئے سیکھنے والوں کو 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ کو استعمال کرنے میں دقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان حروف کی حرکت اور سکون کے اصول کو سمجھ نہیں پاتے۔
ماہرین نے 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ کو آسانی سے برتنے کے لیے ان کو 4 صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا نمبر 1 سبب خفیف، نمبر 2 سبب ثقیل، نمبر 3 وتد مجموع، نمبر 4 وتد مفروق۔ سبب خفیف، سبب خفیف ایسے 2 حرفی لفظ کو کہتے ہیں جس کے پہلے حرف پر حرکت ہو اور دوسرے پر سکون۔ عموماً یہ ایک ہی وقفہ میں ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا کر، گر، بھر، دھر، جل، تھل، کل، بل، بن، سن، کن، گن، آ، جا، کھا، تھا۔ کد، مد، جد، بد، جب، تب، کب، اب، سب، کن، جن، سن، بن، ان، اس، جس، کس، رس۔ سبب ثقیل، سبب ثقیل ایسے 2 حرفی لفظ کو کہتے ہیں جس کے دونوں حروف پر حرکت ہو۔ مثلا متا، جتا، لکا، بکا، جبا، تبا، بلا۔ اردو میں ایسے الفاظ کی مثالیں ناپید ہیں، تاہم عربی اور فارسی کی تراکیب میں ان کا استعمال مل جاتا ہے، اس لیے ان پر مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ وتد مجموع، وتد مجموع ایسے 6 حرفی لفظ کو کہتے ہیں جس کے پہلے دونوں حروف پر حرکت ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو۔ مثلا ملا، فضا، جزا، خلا، دعا، نظر، خبر، اگر، مگر۔ اجل، جمل، خلل، عمل، چمن، دمن، سمن، لگن۔ فاؤ، لہو، گلو، سبو، جلی، کٹی، بنی، نبی، گلا، سلا، زرا، سپا، گرا۔ وتد مجموع کی شناخت اور ادائیگی کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو تنہا ادا کیا جائے اور بقیہ دونوں حروف کو ایک ساتھ، جیسا کہ سبب خفیف کے 2 حرفی الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ذیل کی مثالیں ذہن نشین کر لیجئے۔ فضا، خبر، دمن، فاؤ، زیرا۔ وتد مفروق، وتد مفروق ایسے 6 حرفی لفظ کو کہتے ہیں جس کے پہلے اور تیسرے حرف میں حرکت ہو اور درمیان کا حرف ساکن ہو۔ اردو میں وتد مفروق کی مثالیں ناپید ہیں، البتہ عربی اور فارسی کے مرکبات میں یہ بکثرت مل جاتی ہیں۔ مثلا درد، جیسا کہ درد سر میں، مرد، جیسا کہ مرد خدا میں، یوم، جیسا کہ یوم سعید میں، صبح، جیسا کہ صبح صادق میں۔ نئے سیکھنے والوں کو فی الحال اسے بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ خلاصہ، نئے سیکھنے والے حضرات کو بحر متقارب کے 4 ارکان فاعول، 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 فاعول کے وزن پر خوب مشق کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں صرف سبب خفیف اور وتد مجموع کے الفاظ ہی کی ضرورت پڑے گی، جس کی مثالیں ہماری عام اور روزمرہ گفتگو میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ الفاظ پر حرکت اور سکون کی درست شناخت کے لیے اردو زبان کی مستند لغات کا استعمال کرنا زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے عام طور پر جو لغتیں رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ فرہنگ آصفیہ، مرتب مولوی سید احمد دہلوی۔ خصوصیات: اردو زبان کی قدیم ترین اور مستند لغات میں سے ایک ہے۔ اس میں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ تلفظ اور اعراب بھی دیے گئے ہیں۔ اس لغت میں فارسی، عربی اور ہندی کے الفاظ کی وضاحت بھی موجود ہے۔ نور اللغات، مرتب مولوی نور الحسن نیر۔ خصوصیات: یہ لغت اردو الفاظ کے معنی، مترادفات اور اعراب کے ساتھ تلفظ کی وضاحت فراہم کرتی ہے۔ روزمرہ استعمال کے الفاظ اور محاورات کی تفصیل بھی شامل ہے۔ اردو ادب کے طالب علموں اور ادیبوں دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ لغت کبیر، مرتب شان الحق حقی۔ خصوصیات:
یہ جدید اردو لغات میں شامل ایک مستند حوالہ کے طور پر مشہور ہے۔ یہ الفاظ کے معنی، اعراب، تلفظ اور تاریخی حوالوں کے ساتھ مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ نیز یہ اردو زبان کے ارتقاء کے مختلف مراحل کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اردو لغت تاریخی اصول پر مرتب اردو لغت بورڈ، کراچی۔ خصوصیات: یہ پاکستان میں سب سے بڑی اردو لغت مانی جاتی ہے جو تاریخی اصولوں پر مرتب کی گئی ہے اور الفاظ کے معنی کے ساتھ ان کی تاریخ اور ارتقاء کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس میں الفاظ کے اعراب اور تلفظ کو باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ لغت 22 جلدوں پر مشتمل ہے اور ڈیجیٹل شکل میں بھی دستیاب ہے۔ فیروز اللغات، مرتب فیروز سنس پبلیشرز۔ خصوصیات: یہ لغت اردو کے عام فہم الفاظ کے معنی، تلفظ اور اعراب کو آسان زبان میں پیش کرتی ہے۔ عموماً یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے موزوں ہے۔ اس کا JB ایڈیشن، متوسط ایڈیشن اور جامع ایڈیشن عام دستیاب ہے۔ ختم شد۔